बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर है हमारा 24 और सूरह ज़ुमर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए नाज़िया स्टार्ट कीजिए। फिर कौन ज्यादा जालिम है इससे जिसने झूठ बोला अल्लाह पर और इसने झुटलाया सच्चाई को जब वो आई इसके पास। क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना काफिरों का। और जो आया सच्चाई के साथ और जिसने तस्दीक की इसकी, यही लोग हैं मुत्तकी। इनके लिए है जो वो चाहेंगे इनके रब के पास। ये है बदला नेकी करने वालों का, ताकि दूर कर दे अल्लाह इनसे बुराई वो जो उन्होंने की और दे इनको इनका अज्र नेकी के बदले में। वो जो थे अमल करते, क्या नहीं है अल्लाह काफी अपने बंदे को। एक और मिनट रुकिए। डराते हैं। अब एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है आयत नंबर 35 में कि अल्लाह ताला जो कुछ वो चाहेंगे इनके परवरदिगार की यहाँ मौजूद होगा। किनकी बात हो रही है? परहेजगार, मुत्तकी। उलाइका हुमुल मुत्तकून, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो उनके बारे में बात हो रही है। पहले तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये जो उलाइका हुमुल मुत्तकून है, अल्लाह ताला हमको भी इनकी लिस्ट में नाम लिख दे, हमें भी ऐसा बना दे, हमारे भी आमाल ऐसे हों कि हम मुत्तकून की लिस्ट में शामिल हो जाएं। फिर आगे आ रहा है कि उनके लिए वहां पर वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे और नेकी करने वालों का यही बदला है, ताकि अल्लाह इनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो इन्होंने की थी। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी प्यारी बात है कि इन जो लोग मुत्तकी बन गए, जिन्होंने तौबा कर ली, जो ईमान लेकर आ गए, अब जो है उनके गुनाह भी है तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को, उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर देगा। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने जो अच्छे काम करते रहे, इन्हीं के लिहाज से इन्हें इसका अजर अता करेगा। सुभान अल्लाह। यानी कि जब हम एक देखिए ना कि हमारा एक पास्ट था जिसमें हमारे पास गुनाह भी ज्यादा है। गुनाहों की तो हम सोच सकते हैं कि पहाड़ के पहाड़ होंगे हमारे पास। हमारी नमाजें भी कज़ा होती रही हैं एक लंबे अरसे तक और बिना किसी रीजन के। अब अगर आप अपने पास्ट पर नजर डालेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई हमने कई ऐसे गुनाह किए हैं जो अब अगर हम लिस्ट निकालने बैठे तो वो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना मेहरबान है अल्लाह ताला। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो बुराइयां भी उनसे दूर कर देगा उनको, यानी कि वो सारे गुनाह उनसे दूर कर देगा और उनके अंदर जो अगर कोई बुराइयां बची होंगी अल्लाह ताला वो भी उनसे दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। पीछे भी हमने यही पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके की बात हो रही है थोड़ी कि जो जो अच्छे काम करते रहे, इन्हीं के लिहाज से इन्हें इनका अजर अता करेगा। क्या अपने बंदों के लिए अल्लाह काफी नहीं है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को पूछ रहा है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु। बेशक अल्लाह ताला हमारे लिए काफी। हम क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ही हमारे लिए काफी है? जब भी आप कोई परेशानी में आ जाए, जब भी आपको ऐसे लगे कि मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि डिप्रेशन है, कोई आसपास परेशानियां हैं, तो आप अपने आप को ये जुमले से तसल्ली दीजिए, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु। क्या अपने बंदे के लिए अल्लाह काफी नहीं है? क्या अल्लाह हमें देख नहीं रहा है? अल्लाहु समीउन अलीम। क्या अल्लाह ताला सुन नहीं रहा है? क्या अल्लाह ताला सुनने वाला नहीं है? कि अगर शैतान हमारे दिलों में ख्याल डालता है तभी जाकर इंसान कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। कभी इंसान को ये लगता है कि मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, तो इंसान ये सोचता क्यों है? क्योंकि उसको क्या इसको ये ख्याल नहीं है कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी, अल्लाह ताला उसकी बात सुन रहा है, अल्लाह ताला उसके आंसुओं को देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी तड़प को देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी इबादतों को देख रहा है, अल्लाह ताला उसके तहज्जुद में उठने को, लंबे सजदे करने को, नमाजें पढ़ने को, क्या अल्लाह ताला नहीं देख रहा है? अगर अल्लाह ताला देख रहा है तो इंसान को मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर मोमिन इंसान, हर मुत्तकी इंसान के अंदर आप देखेंगे कि कभी मायूसी नहीं होगी और वो ना कभी डिप्रेस होगा। हाँ, डिप्रेशन की वजह कोई साइंटिफिकली रीजन हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी या कोई और जो आजकल के जमाने में पीरियड्स की वजह से या मेनोपॉज की वजह से ऐसे वक्तों में जो औरतों को लाहक होती है, तो वो और बात है।
لیکن کوئی اور دنیاوی ریزنز کی وجہ سے، دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے کوئی انسان ڈپریشن میں چلے جائے تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ متقی ہو یا اس کا ایمان کا لیول اچھا ہو. تو جہاں بھی کہیں ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں تو یہ ضرور اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ کیا میرا ایمان پکا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک مومن بندہ، ایک متقی جو اولئک هم المتقون ہے نا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں. ظاہر ہے ہم کو دنیا کے لوگوں سے، دنیاوی چیزوں سے اتنا ڈرتے ہیں ہم کہ فلاں ایسے ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ ایسے کروں گی تو میں کیسے ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا. یہ ساری چیزیں کون ڈراتا ہے ہم کو؟ شیطان. شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر تم کیا کرو گے. تو انسان پریشان ہوتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. پھر اس کا بلڈ پریشر کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے، کبھی اس کو کیا کیا پرابلمس پیش آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے علاوہ اللہ سے بچانے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے وہ یہ یہاں پر کیا ہے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگا کرے کہ اللہ مجھے ہدایت، اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا میں بار بار بولتی رہتی ہوں، بڑی اچھی دعا ہے. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اردو میں بولا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت. ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا. کیا نہیں ہے اللہ غالب، انتقام لینے والا؟ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر ارادہ کرے میرے حق میں اللہ تکلیف کا، کیا وہ دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ یا وہ ارادہ کرے میرے حق میں مہربانی کا تو کیا وہ روک سکتے ہیں اس کی مہربانی کو؟ آپ کہہ دیجئے مجھے کافی ہے اللہ، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. پھر عنقریب تم جان لو گے کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے، اور اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا. بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی نقصان کو، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی ذمہ دار. اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی ایک منٹ نازیہ رک جائیے. اب یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 42 انڈر لائن کیجیے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بہنیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھیں دورہ قرآن میں ان کے پاس یہ انڈر لائن کی ہوئی ہوگی عادت آیت یہ والی. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو مرے اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. جو نہ مرا ہو، یعنی کہ اب یہ دو طریقے کی نیند کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو موت کے بعد ابدی نیند، اور ایک وہ جو موت کون سی موت؟ جو سونے کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری روحیں چلی جاتی ہے، جس کا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم سوتے ہیں رات کو تو ہم سب کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ جن کا ارادہ کرتا ہے ان کو واپس لوٹانے کا، اور جو وقت مقررہ پر پھر وہ صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری روحیں ہمارے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ ہم کیا دعا پڑھتے ہیں ہم سوتے ہو؟ اللہم باسمک اموت واحیا، کہ اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم دوبارہ کہاں اٹھنے والے ہیں. ہم اپنے بستروں میں اپنی آنکھ کھولنے والے یا ہم اپنی قبروں میں اپنی آنکھ کھولنے والے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ بالکل سونے کی حالت ایک مردہ انسان کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے بازو کوئی بیٹھا ہے تو
نہ اس کو کچھ پتا چل رہا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اس کے بعد جو آس پاس بیٹھنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں اسے نہیں پتا, اور وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے وہ بازو بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا چلتا. ہو سکتا ہے کہ وہ سونے والے انسان کے اوپر کبھی کبھی ایسے خواب میں ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی مار رہا ہے, جیسے وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے, جیسے کوئی اچھی پارٹی میں وہ گیا ہے, کوئی خوش ہو رہا ہے, کچھ خوشیوں والی بات اس کے ساتھ ہو رہی ہے, کوئی خوشی ہے, کوئی غم ہے, وہ جو بھی ہے اس کی باڈی پر وہ اثر انداز ہو رہی ہے اور وہ اس سے محظوظ ہو رہا ہے. تو اس کو یہ بات کا, وہ بازو بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جو قبروں میں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اب یہ جو سونے والا انسان ہے اس کی بھی روح پہ یہ سارا عمل ہو رہا ہے, اور مرنے والے کی بھی روح پہ اثر ہوگا یہ ساری چیزوں کا. اگر ہم کوئی خبر کھو دے تو ہمیں تو نہ کوئی آگ دکھے گی, نہ کوئی انسان چیختا چلاتا دکھے گا, کچھ بھی نہیں دکھے گا ہمیں. لیکن یہاں جو ہو رہا ہے اس کو کہاں ہو رہا ہے, وہ اس کی روح پر اثر انداز ہو رہی ہے سارے واقعات جو ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان مر جاتے ہیں, جو سو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی روحوں کو واپس دوبارہ ان کی قبض کرتا ہے ان کی, اور جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے, اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیا جاتا ہے. نیند سے اٹھنے کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا, کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ماتنا, کہ تو نے ہم کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس کو کبھی کبھی نا جب آپ سوتے رہے تو یہ جب دعا پڑھے نا تو آپ اس کو فیل کر کے پڑھا کریں, تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ اب میں موت کی آغوش میں جا رہی ہوں, تو اب مجھے کیا کیا پڑھ کے سونا چاہیے. اپنی آخری رات کا جو حصہ ہے ہمارا, کیسے ہم بہترین سے بہترین بنا کر سوئیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل کا دن ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب صبح میں آپ آنکھ کھولے اپنے گھروں میں, اپنے بستروں پر, اور صحت مند تندرستی کی حالت میں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں, جو خبروں میں آنکھ کھولتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو کہ پیرالائسس ہو گیا, جن کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی, جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ ہاسپٹلوں میں, کوما میں, آئی سی یو میں, پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی انسان چلا گیا کہ رات کی رات میں بالکل دنیا ہی بدل گئی. تو یہاں بالکل اسی طریقے سے جب ہم رات میں دعا پڑھے اور اپنی توبہ استغفار کر کے سوئے, اپنے آپ کی پوری صفائی کر کے سویا کرے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کو کل کا دن ملے گا یا نہیں. اور جب دوسرے دن جب ہم یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ماتنا والیہ النشور, کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کا بھی بھروسہ ہے کہ ہم تیری طرف لوٹائے جانے والے, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کبھی اس دعا کو آپ نے محسوس کر کے پڑھا ہے, کبھی فیل کیا ہے اس دعا کو؟ بچوں کو بھی کرائیے یہ دعا فیل, بتائیے بچوں کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب بھی ہم کوئی دعا مطلب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, تو ہم کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے واقعی اس کا مطلب کتنا میننگ فل ہے, کتنا ڈرا دینے والا ہے, کتنا انسان کو اللہ کی طرف رجوع کر لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ بالکل موت کی طرح ہی انسان سو جاتا ہے. جب بری طرح انسان سو جاتا ہے تو ایک دم ہم لگتا ہے, کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا سو رہا ہے جیسے مر گیا ہے, موت کی طرح سو گیا یہ. تو اسی طریقے سے جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو اسے روک لیتا ہے, اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. دیکھیے, اب جن کو نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, روز سو رہے ہیں, روز اٹھ رہے ہیں, نہ دعا پڑھ رہے ہیں, نہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہماری روح اللہ کے پاس گئی تھی, آئی تھی نہیں, کوئی پتہ نہیں. لیکن جو عقل والے ہیں, جو متقی ہیں, جو ایمان والے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے, لآیات لقوم یتفکرون, فکر کرتے ہیں. یتفکرون کیسے ہے؟ فکر سے, غور و فکر کرتے ہیں, جو ان کے لیے تو ہر چیز میں نشانی ہے. دیکھ رہے ہیں نا, ہم کو ہر آیت میں کوئی نہ کوئی نشانی سمجھ آ رہی, کہیں نہ کہیں ہمارے برین واش ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ارے دیکھو, اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو آیات لقوم یتفکرون, کیا ہیں ہم اس لسٹ میں؟ کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نیند بنائی, کیوں انسان کو سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نیند میں کیا کرتا ہے ہماری روحوں کے ساتھ؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ بلکہ سوچنا چاہیے. اگر آپ سوچیں گے تو پھر ہم یہ والی لسٹ میں آ جائیں گے, لآیات لقوم یتفکرون, کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں. اب ہمیں آ رہا ہے نا غور و فکر کرنا, جب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اب تک تو ہم اندھے بہروں کی طرح قرآن کو پڑھتے تھے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بیان کر رہا ہے, کیا بتانا چاہ رہا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو سچ میں
جیسے کہ ہماری ایک بہن نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم جہالت میں تھے. واقعی ہم سب جہالت میں تھے جب تک ہم پڑھ تو رہے تھے لیکن ہم سمجھ کچھ نہیں رہتے. جیسے کہ کوئی ایک ادر لینگویج کی بک آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے اور آپ اس کا ٹرانسلیشن رومن انگلش میں پڑھ رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں انگلش نہیں آتی ہے, ہمیں دوسری لینگویج نہیں آتی, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, رومن انگلش میں لکھ لیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو کئی بہنیں ہماری کیا کرتی ہیں, عربک کو بھی رومن انگلش میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میری بہنوں, کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. پڑھیے آگے نازیہ, آیت نمبر 42 کے بعد. وہ نازیہ کا مائک بند ہو گیا. جی نازیہ انمیوٹ کریے. اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت, اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند کے وقت میں. پھر وہ روک لیتا ہے اس روح کو کہ اس نے فیصلہ کر دیا اس پر موت کا, اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری کو ایک وقت مقرر تک. بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا سفارشی؟ آپ کہہ دیجئے, کیا اگرچہ وہ ہوں نہ اختیار رکھتے کسی چیز کا اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں, آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش, تب اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا, تو توحید الہی سے نفرت کرتے تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر. اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان معبودوں کا جو اس کے سوا ہے, تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے, جاننے والے چھپے اور ظاہر کے, تو ہی فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں کے ان باتوں میں کہ وہ تھے ان میں اختلاف کرتے. اور اگرچہ بلا شبہ میسر ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب, اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی, تو وہ البتہ فدیے میں دے دیں اسے برے عذاب سے قیامت کے دن. اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب جس کا نہیں وہ تھے گمان کرتے. اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ان عملوں کی جو انہوں نے کمائے ہوں گے, اور گھیر لے گا ان کو عذاب کہ وہ تھے اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے. پس جب پہنچی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے, پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے, تو وہ کہتا ہے بس میں دیا گیا ہوں یہ اپنے علم کی بدولت. نہیں, بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے, اور لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. تحقیق کہی یہی بات ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے, پھر ناکام آیا ان کے وہ جو تھے کمائے. چنانچہ پہنچے ان کو برائیاں ان عملوں کی جو انہوں نے کمائی, اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عنقریب پہنچے گی ان کو برائیاں ان عملوں کی جو انہوں نے کمائے ہوں گے. اور نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے, کیا نہیں انہوں نے جانا کہ بلا شبہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو, وہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے, بلا شبہ اللہ معاف کر دیتا ہے گناہ. جی یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 53, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی جو نیک بندے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, کبھی پریشان نہیں ہوتے. جیسے کہ میں نے ابھی وہی بات کہی کہ ڈپریشن اور اینزائٹی کس کو ہوتا ہے, جو اللہ کے بندے نہیں ہیں, جو عبادتیں نہیں کرتے, جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, جو ایک بار اللہ سے مانگتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سپرد کر دیتے ہیں اللہ کو, اور اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. اب ان کو کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ وہ اللہ کی سے محروم نہیں ہوتے, رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, سارے گناہ ہی معاف کرنے والا ہے, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ سے آپ جب بھی کہیں نا
کوئی دعا کریں تو آپ یہ کریں، اب توبہ و استغفار کریں نا تو اپنے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہیں کہ اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، تو پھر میں کیسے مایوس ہو سکتی ہوں؟ اپنے آپ کو اس طریقے سے تسلی دیا کریں، اور کبھی بھی کوئی بھی حالات کتنے بھی مشکل ہوں یہ سمجھیں کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، بالکل نکل جانے والا ہے، مطمئن رہا کریں۔ مومن بندہ کبھی بھی پریشان حال آپ کو نظر نہیں آئے گا، ڈپریس نظر نہیں آئے گا، اس کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کیسے ہوگا، آپ کہاں ہوگا، آپ کیسا اب کیسے میرے حالات چینج ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ ہر وقت مطمئن ہوگا کہ میں نے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین راستے نکالے گا، وہ اس بات سے اطمینان بخش رہے گا کہ اب میں نے اللہ کے سامنے دعا کر دی، اب میں نے سجدے میں جا کے دعا کر دی، اب میں نے تہجدوں میں دعا کر دی، اب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے آنسو بتا دیے، تو یہ کیا ہے؟ انما عشق بستی و حزنی اللہ، کہ میرے سارے شکوے سارے آنسو میرے صرف اللہ کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے نہیں۔ وہ نہ جا کے لوگوں کے سامنے روتا ہے، نہ مدد مانگتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی۔ اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، تو جو بندے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں اللہ کی امیدوں سے، اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ اگر ہم بننا چاہتے ہیں عباد الرحمن، ہم تقوی والے بننا چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں میں سے مایوسی کے الفاظ نکال دیجئے، مایوسی کے جذبات کو نکال دیجئے، نکال کر پھینک دیجئے جذبات کو، مایوسی کے، توکل کرنا سیکھیے اللہ پر، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، چاہے کتنی بھی چھوٹی پریشانی آ جائے، انسان کو توکل ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا، بس یہ آزمائش کے کچھ دن ہے، اللہ تعالیٰ بالکل میری دعاؤں کو قبول کرے گا، بالکل آپ کا بھروسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، مذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں تو اتنی نیک نہیں ہوں۔ بلکہ ہم نے کیا دیکھا پیچھے، شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو ہم تو الحمدللہ اتنے زیادہ گناہگار تو نہیں ہے الحمدللہ کہ کم سے کم ہم تھوڑی بہت چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کچھ نہ کچھ تو عبادتیں ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ جب بھی آپ مایوس ہونے لگے آپ، تو یہ بھی دعا، یہ آیت کو ضرور یاد کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اس کا حکم مانو اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ چلیے پڑھیے آگے آیت نمبر 55 آیت کے نمبر بعد۔ 55، اور تم پیروی کرو اس بہترین بات کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک جبکہ تم نہ شعور رکھتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس، ہائے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، اور بلا شبہ میں رہا ٹھٹا مذاق کرنے والوں میں سے۔ کیا کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے، یا کہے جس وقت دیکھے گا عذاب کو اگر بے شک میرے لیے ہو ایک بار لوٹنا تو میں ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر بھی ایک منٹ، یہاں پر بھی وہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہدایت کے راستے چاروں طرف سے کھلے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہاں ابھی کریں گے، ابھی کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کسی کو آپ ہم کلاس کے لیے بلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمیں ہماری ہدایت کے لیے دعا کریے۔ ہدایت کے راستے تو کھلے ہیں، پھر یہ جو جب جائے گا اللہ کے پاس، جب اس کی موت کو دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا، ہائے افسوس میری کوتاہی پر، یا حسرتا علی ما فرطت، کہ میں نے کیا کیا، اپنا ٹائم ویسٹ کیا دنیا میں، اب تو موت میرے سامنے کھڑی، اب میرے پاس ٹائم نہیں بچا ہے، اب میں کیا کروں، اب نہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں نہ میں آگے جا سکتا ہوں۔ اب وہ حسرت کرے گا، وہ افسوس کرے گا، لعنت ملامت کرے گا اپنے اوپر کہ میں یہ کیوں کیا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ مذاق اڑانے والوں میں سے ہی رہنا سے کیا مراد ہے، دین کے اوپر نہ چلنا، یا اس کے بارے میں اگر کوئی ہنسی مذاق، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی کئی بار کہا کہ کچھ لوگ ابائے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے پردے کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے پینٹ اونچا پہننے پر مذاق اڑاتے ہیں، اس طریقے سے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور کیا کہے گا وہ، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، یعنی کہ یہ بھی بات وہ اللہ پر ہی لگاتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، آسانیاں ہو گئی چاروں طرف سے۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنی مشکل تو نہیں ہے جیسے مشکل مکہ کے مومنوں پر مشکلیں آئی،
پریشانیاں آئی ان کے اوپر، ان کو تو لا الہ کہنے پر ہی تکلیف دے دی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، زخمی کر دیا جاتا، آگ کے شعلوں پر لٹایا جاتا. ہمارے ساتھ تو ویسا نہیں ہے. پھر ہم کون سے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ کس بات کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے گی؟ کون لا کے دے گا؟ کیا کوئی پلیٹ میں لا کر، چمچے میں لا کر آپ کو ہدایت کی کوئی چیز ایسی ہے جو کھلا دے گا؟ نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں خود میں ہاتھ پاؤں مارنا پڑے گا، خود کوششیں کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے ہمیں ہدایت ملے گی. کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے ہدایت ملے گی تو پھر میں جاؤں گا، ہدایت ملے گی تو میں جاؤں گا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہدایت نہیں ملتی، ان کے آس پاس ہدایت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے. اور جب عذاب دیکھیں گے تو کہنے لگے مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. ایسے وقت میں جب انسان موت دیکھ لے، جب انسان عذاب دیکھ لے، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ کاش کہ اب مجھے ایک موقع. اللہ تعالیٰ تو کہے گا کیا پڑا ہم نے پیچھے، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ پھر وہی بات آ گئی کہ ہمارے پاس اتنی ہی لمبی لمبی عمریں ہیں اور اس عمروں کو ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں، کہ بیکار میں اپنے ٹائم کہاں ویسٹ کر رہے ہیں. آپ چیک کریے کہ ہم اپنے وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے اتنی لمبی عمریں دے دیا، 40 کے ہو گئے، ہم 50 کے ہو گئے، ہم 60 کے ہو گئے، اور ہم کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں آ رہے، عبد منیب بھی نہیں ہو رہے. پھر کیا ہم کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ہم جب کہیں گے کہ اللہ ہم کو ایک موقع دے دیتا، ہم ان لوگوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یہ جو خاسرین ہے نا، ان میں سے ہمیں نہ بنا، کہ یہ خسارہ اٹھانے والے اور یہ حسرت کرتے رہ جائیں گے کہ کاش ہمیں تو موقع مل گئے، ہمیں تو قرآن کی کلاسز کے پتے چل گئے، سب پتا چل گیا کہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے لرن کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے اندر اتارنا ہے، کیسے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری بہنوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے قرآن پر عمل کرنا. بہت چھوٹی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایک ایک آیت کو ہم اپنے اندر اتار سکتے ہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 56 میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاسرین میں سے نہ بنا، اور اللہ من الساخرین میں سے بھی نہ بنا. یہ ساخرین کیا ہے؟ کہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دم نچلے عذاب والے ہیں، جو ان کو نیچے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنا. اور کیا کہے گا؟ اور کیا ہے کہ من المحسنین، آیت نمبر 58، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنا، متقین میں سے بنا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ بنا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے مجھے جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ساری آیتیں سامنے ہیں. آیتوں سے مراد کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک تو قرآن کی آیات اور دوسرے اللہ کی نشانیاں جو ہمارے آس پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں. کوئی مر رہا ہے تو ہمیں ایک نشانی نظر آ رہی ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں ایک نشانی نظر آ رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے تو ہمیں ایک نشانی اس میں نظر آ رہی ہے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی ICU میں چلا گیا تو ہمیں ایک نشانی اس میں پتہ چل رہی ہے، اس میں سے ہمیں لیسنس مل رہے ہیں. ہر طرف ہمارے لیے لیسنس پھیلے ہوئے ہیں، سبق پھیلے ہوئے ہیں، بس انسان کو پک کرنے کی ضرورت. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ بوجھ دی ہے. کوئی مینٹلی ریٹائرڈ نہیں ہے ہم اور آپ، ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ ساری باتوں کی. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اندھا بن کر رہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، تو پھر اس کو کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا حجت وہ قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے پاس میری آیتیں تو آئی تھی، تو پھر بھی تم اکڑ کر بیٹھے رہے. ہاں ابھی کریں گے، ابھی جائیں گے، ابھی نہیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو بزی ہے. دنیاوی کاموں کے لیے ہم اتنا بزی ہیں کہ ہم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ ہم کو قرآن کھولنے کا ٹائم ہے، نہ اس کو سمجھنے کا ٹائم. زندگیاں ہم نے گزار دی، سالوں سال ہم نے گزار دیے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اس شرم کے ساتھ. سوچئے، اس بات کو ہمیشہ ریئلائز کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کے سامنے یہ باتوں کو لے کر کیسے کھڑے ہوں گے، اور کیا ہم آرگیو کریں گے، کس بات کی ہم ایکسکیوز دیں گے. وہ سارے ایکسکیوزز لیم ایکسکیوزز ہوں گے، لنگڑے لولے بہانے ہوں گے وہ ہمارے، جو ہم بتائیں گے. ہمارے آس پاس دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اتنی بزی ان کی لائف اسکیڈول ہے، اس کے باوجود بھی وہ دین کے کام برابر کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، ایگزامز دے رہے ہیں، بچے بھی سنبھال رہے ہیں، گھر کے کام بھی کر رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ میں بچے سنبھال رہی ہوں تو میرے لیے بڑی مصروفیت ہے، میں گھر کے کام کر رہی ہوں تو میرے لیے بڑی مصروفیت ہے، میں پریگننٹ ہوں یا پھر میں بیمار ہوں یا میرے سر میں درد ہے یا میرے پیروں میں درد ہے تو میں نہیں کر سکتی. نہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لیم ایکسکیوزز. آپ اس کو منع کر دیجیے اپنے آپ کو کہ یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، میں نہیں کر سکتی یہ لیم ایکسکیوزز. تو اپنے آپ کو تیار کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ میری آیاتیں تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے کیا کیا، کیسے اس کو سمجھا.
قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ جو تھے اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی آیاتوں کا ہم مانتے ہی نہیں ہیں اللہ، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انجان بن رہے ہیں، یہ بھی تو انکاری ہوا۔ ہم اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اندھے بن کر اپنی زندگیاں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت اس میں بزی رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا کمانے کے لیے، اپنے جو بھی ہم جاب کرتے ہیں اس کے لیے تو ہمارے پاس بہت زیادہ سنسیئرلی ٹائم ہے، اس میں تو ہم 5 منٹ کا بھی لیٹ نہیں کرتے، بڑے ہم سنسیئر ہوتے ہیں اس میں، لیکن اللہ کے لیے تو ہم لیٹ کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں میں قضا کر دیتے ہیں، کمتی کر دیتے ہیں، کبھی سنتیں نہیں پڑھتے، کبھی نفل نہیں پڑھتے، کبھی تہجد کا ٹائم نہیں ملتا، تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو تہجد نہیں پڑھتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو عشاء چھوڑ دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو فجر میں آنکھ نہیں کھلی، یہ تو ہمارے لیے ایکسکیوزز ہیں سارے کے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، بلیک ہو رہے ہوں گے ان کے چہرے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا سوال کر کے ڈرا رہے ہیں، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ کیا متکبر لوگ، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، ایٹیٹیوڈ دکھانے والے اور اپنے دنیاوی اغراض میں مصروف رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، اور یہاں پر دیکھیں فوراً ہی اتنا ڈراوے آنے کے فوراً بعد مومن لوگوں کو ایک تسلی والا آنسر آ گیا۔ دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کو تسلی دے دی کہ آپ مت ڈریے، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو متقی ہیں، آپ تو پرہیزگار ہیں، آپ تو نمازیں پڑھنے والے ہیں، آپ تو قرآن کی کلاسز جوائن کرنے والے ہیں، قرآن کو اپنے اندر اتارنے والے ہیں۔ دیکھیے فوراً اللہ تعالیٰ جیسے ہی دوزخ کا ذکر کرتا ہے ہمارے دل خوف سے ڈرنے لگتے ہیں، فوراً ہی وہاں پر اللہ تعالیٰ پیاری سی ٹھنڈک والی آیت، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والی آیت فوراً اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا اللہ تعالیٰ ان کا، سبحان اللہ، ہر جگہ نجات مل رہی ہے ان کو، مرتے وقت خوشخبری مل گئی، قبر میں سوالات کے جواب آ گئے، پل صراط کا راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا، ان کا میزان بھر گئے، ان کو آب کوثر پینا نصیب ہو گیا، تو یعنی کہ ہر جگہ ان کو آسانی مل رہی ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں پیدا کر دے جن کے لیے تو ہر چیز میں آسانی پیدا کر دینے والا ہے، اللہ ہمارے لیے بھی ہر مرحلہ آسان کر دینا، اللہ ہمارے مرحومین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کے بھی سارے مرحلے آسان کر دینا۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، دیکھیے کہ ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے نادانو، کیا مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں، حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کیجیے اور ان کے شکر گزار بن کر رہیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر بتایا جا رہا ہے کہ ساری زمینیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ کی مٹھی میں آ جائیں گی، اور آسمان کیسے ہوں گے، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، یعنی کہ نفخہ اول جو ہوگا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا، ساری مخلوق بے ہوش ہو کر گر پڑے گی مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ دیکھیے قیامت کا ہلکا سا ایک منظر یہاں پر پیش ہو رہا ہے، اور سب کی کتاب یعنی کہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، امیجن کیجئے اس دن کو، یہ دن سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس دن سے، تو امیجن کیجئے کہ کیسے ہم کھڑے رہیں گے، اگر ہمارے پاس گناہ زیادہ ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس دن۔
اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ یہاں پہ دیکھیے آیا، یہاں پر سورہ کا نام آیا ہے زمرا۔ زمرا کا کیا مطلب ہے؟ گروہ در گروہ، گروپس کی شکل میں ان کو ہانکا جائے گا۔ ہانکتے کس کو ہے؟ جانوروں کو ہانکتے ہیں، جیسے کہ بکریوں کا ریوڑ ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، ان کو ہانک لے جاتا ہے، ہانک کر لے کر جاتے ہیں نا، ڈانٹ ڈانٹ کے، ہکال کے۔ اسی طریقے سے دوزخیوں کو بھی ان کی طرف، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں علی پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ قیل ادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا ہی برا ہوگا جن کو یہ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر جن کو دوزخ کی طرف ہانک کر لے کر جایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک آیت دوزخ کی آ رہی تو ایک آیت فوراً جنت کی آ رہی، ایک نیک لوگوں کی آ رہی ہے، ایک گناہ گاروں کی آ رہی ہے، تو ایک فوراً پھر نیک لوگوں کی آیت آ رہی ہے۔ تو یہاں پر فوراً اب ان کے اپوزٹ جو لوگ ہیں وہ ان کو کیا کرے گا، یہاں پر چلایا جا رہا ہے، وہاں پر ہانکا جا رہا ہے۔ آبزرو کیجیے، آپ الفاظوں پر غور کیجیے کہ برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں، پولیس والے جو ہوتے ہیں، دیکھیے آپ پولیس کیا کرتی ہے، چوروں کو ڈانٹ ڈانٹ کر، مار مار کر، ڈنڈے مار مار کر ان کی جیل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور وہی دیکھیے کہ کوئی عزت والے جو اگر کوئی نیتا ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کو کیسے، ان کے آگے پیچھے باڈی گارڈز ان کو آئیے آئیے، ان کا بڑا احترام کے ساتھ ان کو ہار پہنا پہنا کر ان کو آگے لے جایا جاتا ہے، ان کی سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جنت والے لوگوں کو چلایا جا رہا ہے اور دوزخی لوگوں کو ہانکا جا رہا ہے، جانوروں کی طرح ہانکا جا رہا ہے۔ تو یہاں جب ان کے پاس جب آئیں گے، وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے جنت کی طرف، تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا، اور وہ کیا ان کے جو داروغہ ہے خزانتھا، وہ کہیں گے سلام علیکم۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہوگی۔ امیجن کریے یہاں پر بیٹھی ہر بہن اپنے آپ کو اس دروازے کے پاس امیجن کریے کہ ہم بھی اس دروازے کے پاس کھڑے ہیں، ہم کو بھی سلام کہا جا رہا ہے، ہم کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ جو وضو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اچھے سے وضو کرتا ہے نماز کے لیے، تو اس کے لیے اور اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے، تو اس کی دعا کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور وہ لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وضو کے بعد کی دعا بھی یاد کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں، یا ہو سکے تو وہاں پر لگا دیں، جہاں پر آپ کا سنک ہے، جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں وہاں پر دعا لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کتنی خوشی کی، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو جنت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور پھر ان کو سلام بھی کر رہے ہیں داروغہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم اور آپ اللہ کی اس امید سے نامحروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے بہت گناہ ہیں ہمارے پاس، ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر تو زیادہ اجر دے کر قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے کہ تو نے کہا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور نیکیوں کے کام کرنے لگتا ہے تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بھی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اور جس نے ہمارے ساتھ وعدہ سچا کر دکھایا، اور ان کو کیا کہا جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوزخیوں کو کیا کہا جائے گا، ہمیشگی والی دوزخ میں رہو۔
اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اب یہ جنتی کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا، کہ وہاں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہمیں اللہ نے اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ خوشی کی بات ہوگی اس وقت ان لوگوں کے لیے، ان کی کامیابی کا دن ہوگا کہ جیسے ایک بچہ سال بھر محنت کرتا ہے اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے ٹاپ کیا ہے، تو سارے چاروں طرف سے اس کو فون آ رہے ہیں، اخباروں میں اس کی نیوزیں آ رہی ہے، وہ کتنا خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ساری زندگی کا نچوڑ یہاں پر مل رہا ہے ان کو اس کا اجر مل رہا ہے. کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال گزار کر آیا ہے اور انہوں نے محنتیں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی. سبحان اللہ. کتنے لکی ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ کہ ہماری محنتیں کام آ گئی، ہماری محنتیں چیز ہو گئی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے والا بنائے، اللہ کو راضی کرنے والا بنائے. جب بھی آپ نمازوں کے سجدوں میں جائیں نا تو دل میں ایک ارمان ضرور رکھے کہ اللہ میں تجھ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اللہ تو بس مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس سجدے سے تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہم انی اسألک الرضاک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتی ہوں. اور اس دن آپ دیکھیں گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ مومن. نازیہ مائک انمیوٹ کریے آپ کا. جی نازیہ آپ ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نازیہ آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المومن. جی باجی. ہاں پڑھیے. سورہ مومن. حامیم. اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے اور جو بڑا غالب، خوب جاننے والا، بخشنے والا ہے گناہ کا اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید سزا دینے والا، بڑا فضل والا ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا. لہذا نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور دوسرے گروہوں نے ان کے بعد، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کی بابت تاکہ وہ پکڑیں اس کو، اور انہوں نے جھگڑا کیا جھوٹی باتوں کے ساتھ تاکہ ڈگمگائیں اس کے ذریعے سے حق کو. چنانچہ میں نے پکڑ لیا ان کو تو کیسی تھی میری سزا. اور اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ وہی ہیں دوزخی، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں. وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ اے ہمارے رب تو نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور علم سے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، اور تو بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے اے ہمارے رب، اور تو داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ داداؤں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد میں سے. بے شک تو ہی بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے. اور تو بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو بچائے گا برائیوں سے اس دن تو وہ تحقیق تو نے رحم کیا ان پر، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ البتہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے. اپنے آپ پر جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب
تو نے ہمیں موت دی. ایک منٹ رکیے تھوڑا سا. یہ آیت نمبر 8 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ اے ہمارے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگوں نے توبہ کی اور ان کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں گے, اے ہمارے پروردگار تو نے اپنی رحمت اور ان سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے جو حاملین عرش ہے, جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, سبحان اللہ, وہ لوگ دعائیں کریں گے نیک لوگوں کے لیے, متقی لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو ارد گرد ہے اپنے تسبیح کر رہے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بخشش بھی دیکھیے کس کس کے لیے ہو رہی ہے. ایک تو ان کی بیویوں کے لیے, آبا و اجداد کے لیے بھی کوئی ایک انسان ہے ایمان والا, ایک تو اس کے پچھلے لوگوں کو بھی اس کا اجر پہنچ رہا ہے اور اس کے اگلوں کو بھی اس کا اجر پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اس میں کتنی خوشی کی بات ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اجر رکھے ہیں کہ انکاؤنٹیبل اجر ہے, کہ ان کے آبا و اجداد کو بھی ہے اجر, پھر ان کی بیویوں کو بھی ہے, اور ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اولاد اگر گناہوں کے کاموں میں بزی ہے, نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے, پھر ان کو نہیں اجر پہنچے گا. اگر کوئی اور نیک ہے, اولاد بھی نیک ہے, اور اگر یہاں پر کہ دیکھیے کہ کس کی دعائیں, ہم تو عام انسان کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان ہمارے آس پاس تھوڑا نیک ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ پلیز میرے لیے دعا کریں. لیکن یہاں پر دیکھیے حاملین عرش جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے, ان کی دعاؤں میں شامل ہونے والے کتنے لکی ہوں گے, کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے بارے میں, جن کے لیے اللہ کے حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ دعائیں کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مومن کا, ایمان والوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا جو توبہ و استغفار کرتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی. راہ کی پیروی کرنے کے لیے بہت مشکلیں آئیں گی, اسٹرگل کرنا پڑے گا, ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اللہ کی راستے میں ہم جب نکلیں گے تو جہاد کرنا پڑے گا ہم کو, اپنے نفسوں سے جہاد, اپنے آس پاس کے لوگوں سے جہاد, اپنی خواہشات کو دفنانا پڑے گا, تب کہیں اللہ کے راستے پر ہم چل سکتے ہیں. اور پھر سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے, اللہ انہیں بخش دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر. اتنی حاملین عرش اگر کسی کے لیے دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں قبول کرے گا؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ پلیز میرے لیے دعا کریں, دعا کریں. ہم اور آپ کیا چیز ہیں حاملین عرش کے سامنے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی دعاؤں کا حصہ بنیں. کیسے اپنے آپ کو بنائیں اس قابل کہ ہم ان کی دعاؤں کا حصہ بن جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے کہ دیکھیے کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خوشخبری ہے یہ ان لوگوں کے لیے. اور پھر صرف ان کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے, ان کے آبا و اجداد کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے, ان کی بیویوں کے لیے, ان کے شوہروں کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے. کوئی اگر عورت نیک ہے تو اس کے شوہر کے لیے دعا ہو رہی ہے, کوئی اگر شوہر نیک ہے تو اس کی بیوی کے لیے دعا ہو رہی ہے. ازواج کا کیا مطلب ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, زوج کے میننگ بیوی بھی آتی ہے, شوہر بھی آتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ آیت کو انڈر لائن کیجئے, اور جب بھی آپ اس آیت پر سے گزرے نا تو اللہ تعالیٰ سے کوشش کیجئے, دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے حاملین عرش دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے اندر ایسے اعمال صالح پیدا کر دے کہ یہ حاملین عرش ہمارے لیے دعا کرے. اللہ. اور پھر کیا کہا جائے گا, کیا کیا دعا بھی دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے. اور انہیں ان برائیوں سے بچا لے, اور اس روز جو تو نے برائیوں سے بچا, اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا تو گویا اس پر رحمت کر دی, اور یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا, قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا آج جتنا غصہ تم اپنے آپ پر آ رہا ہے اتنا اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے کیا ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ہمیشہ دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں, قرآن کی طرف بلاتے رہتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ آتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ دیکھو میری طرف بلایا جا رہا اور یہ اس میں بہانے بنا رہے ہیں. کسی کو ہم قرآن کی کلاسز کے لیے بلاتے ہیں, کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں, اور وہ وہاں سے سامنے سے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی تو فلاں ہے, ابھی تو یہ مسئلہ ہے, ابھی تو وہ مسئلہ ہے.
سوچیے اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. تو جب اللہ کی دین کی دعوت تمہیں دی جا رہی تھی تو اللہ کو تم پر غصہ آ رہا تھا اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اب بتاؤ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یعنی کہ انسان پہلے مردہ تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. پڑھیے نازیہ. آیت نمبر 10. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ البتہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے. اپنے آپ پر جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں موت دی 2 مرتبہ اور تو نے ہمیں زندہ کیا 2 مرتبہ. اب ہم نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا، تو کیا اب نکلنے کی کوئی اور راہ ہے؟ یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ بلا شبہ جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا کسی کو اس کے ساتھ تو تم اسے مان لیتے تھے. اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت بلند بہت بڑا ہے. وہی ہے جو تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے. لہذا تم پکارو خالص اللہ کو، اسی کی بندگی کو اگرچہ ناپسند برا سمجھے کافر. وہ بہت بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے. وہ ڈالتا ہے روح وہی اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے جس دن وہ خبروں سے نکلیں گے. نہیں مخفی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز. اللہ پوچھے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ پھر وہ خود ہی فرمائے گا اللہ کے لیے جو ایک ہے بڑی طاقت والا ہے. آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے ساتھ جو اس نے کمایا. نہیں ہوگا کوئی ظالم آج، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور آپ ڈرائیں ان کو قریب آنے والے دن قیامت سے، جب دل قریب آ رہے ہوں گے گلوں کے غم سے بھرے ہوئے. نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. جس کی بات مانی جائے وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی اور اس کو جو چھپاتے ہیں ان کے سینے. اور اللہ فیصلہ کرے گا حق انصاف کے ساتھ. اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ فیصلہ کر سکتے کسی بھی چیز کا. بلا شبہ اللہ وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا. کہ نہیں انہوں نے سیر کی زمین کی پس وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے. تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوتوں میں اور نشانیوں میں زمین میں. پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے بسبب ان کے گناہوں کے، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. یہ اس سبب سے کہ بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ تو انہوں نے انکار کیا. پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بلا شبہ وہ بڑا قوت والا ہے شدید سزا دینے والا ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف اور حامان اور قارون کی طرف، اور انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا. چنانچہ جب وہ آیا ان کے پاس حق لے کر ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا تم قتل کرو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے اس موسیٰ کے ساتھ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں بیٹیوں کو. اور نہیں تھی چال کافروں کی مگر ناکام ہی. اور کہا فرعون نے مجھے چھوڑو تاکہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو. بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یا یہ کہ وہ پھیلائے گا زمین میں فساد. اور کہا موسیٰ نے بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو نہیں ایمان رکھتا یوم حساب پر. اور کہا ایک مومن مرد نے آل فرعون میں سے جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس
روشن دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اسی پر ہے اس کا وبال جھوٹ، اور اگر وہ ہے سچا تو تم کو پہنچے گا کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو ہو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹا۔ اے میری قوم، تمہارے لیے ہی بادشاہی ہے آج، جب کہ تم ہی غالب ہو زمین میں۔ پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس؟ کہا فرعون نے، نہیں میں دیکھتا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا مگر بھلائی ہی کے راستے کی۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، اے میری قوم، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں تم پر مانند گزشتہ گروہوں کے دن کے مانند حال قوم نوح اور عاد اور سمود کے اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد ہوئے، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر۔ اور اے میری قوم، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، جس دن تم پھرو بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، پھر تم ہمیشہ رہے شک میں اس سے جو وہ تمہارے پاس لایا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا اور تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس شخص کو کہ وہ ہو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس، بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر دل پر متکبر سرکش کے۔ اور کہا فرعون نے، اے حامان، تو بنا میرے لیے ایک بلند عمارت تاکہ میں پہنچوں راستوں پر آسمانوں کے، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے علاق کی طرف، اور بے شک میں یقیناً اسے گمان کرتا ہوں جھوٹا۔ اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ روکا گیا سیدھے راستے سے، اور نہیں تھی چال فرعون کی مگر تباہی ہی میں۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، اے میری قوم، تم پیروی کرو، میں تمہیں بتلاؤں گا راستہ بھلائی نیکی کا۔ اے میری قوم، بس یہ کہ زندگانی دنیا تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینا ہے، اور بے شک آخرت وہی ہے ٹھہرنے کا گھر، جس نے کی کوئی برائی تو نہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا اسی کے برابر، اور جس نے عمل کیا نیک، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وہ رزق دیے جائیں گے اس میں سے بے حساب۔ اور اے میری قوم، کیا ہے میرے لیے کہ میں تو بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جو نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی علم، اور میں نہیں تمہیں بلاتا ہوں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف۔ نہیں شک اس میں کہ وہ چیز کہ تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف نہیں ہے اس کے لیے پکار کو قبول کرنا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے وہی ہیں دوزخی۔ بس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف، بلا شبہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ پھر بچا لیا اس کو اللہ نے برائیوں سے اس کی جو انہوں نے مکر کیا، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ وہ آگ ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ آیت نمبر 47۔ اور جب وہ باہم
झगड़ेंगे जहन्नम में तो कहेंगे कमजोर लोग इन लोगों से जिन्होंने तकब्बुर किया, बिलाशुबा हम तो थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम हटाओगे हमसे कुछ हिस्सा आग का? कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया, बेशक हम सभी इस आग में हैं। बिलाशुबा अल्लाह ने तहकीक फैसला कर दिया बंदों के दरमियान, और कहेंगे वो सब लोग जो आग में होंगे, बरादरान जहन्नम से तुम दुआ करो अपने रब से कि वो हल्का कर दे हमसे एक दिन कुछ अजाब। वो दरबारान कहेंगे क्या नहीं थे आते तुम्हारे पास कोई रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ? वो कहेंगे क्यों नहीं। वो कहेंगे तो तुम खुद ही दुआ करो, और नहीं होगी काफिरों की दुआ मगर तबाही में। बिलाशुबा हम अलबत्ता मदद करते हैं अपने रसूलों की और इन लोगों की जो ईमान लाए जिंदगानी दुनिया में, और इस दिन के जब खड़े होंगे गवाह, इस दिन नहीं नफा देगी जालिमों को इनकी मौजरत, और इनके लिए होगी लानत, और इनके लिए होगा बुरा घर। और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा को हिदायत, और हमने वारिस बनाया बनी इस्राइल को किताब का बराए हिदायत और नसीहत अरबाब अक्ल के लिए। लिहाजा आप सब्र कीजिए, बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है, और माफी मांगिए अपने गुनाह की और पाकीज़गी बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ सुबह को, शाम को और सुबह को। बिलाशुबा वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर किसी दलील के, जो आई हो इनके पास, नहीं है इनके सीनों में मगर बड़ाई, नहीं है वो इस तक पहुंचने वाले। लिहाजा आप पनाह मांगिए अल्लाह से, बिलाशुबा वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। अलबत्ता पैदाइश आसमानों और जमीन की ज्यादा बड़ी बात है लोगों की पैदाइश से, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और नहीं बराबर होता अंधा और देखने वाला, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, और न बुराई करने वाला। बहुत ही थोड़ी तुम पर नसीहत पकड़ते हो। बिलाशुबा कयामत यकीनन आने वाली है, नहीं कोई शक इसमें, और लेकिन अक्सर लोग नहीं ईमान लाते। और कहा तुम्हारे रब ने, तुम मुझे पुकारो मैं कबूल करूंगा तुम्हारी पुकार। बिलाशुबा वो लोग जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, अनकरीब वो दाखिल होंगे जहन्नम में दलील होकर। आयत नंबर 61। अल्लाह वो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम आराम करो इसमें, और बनाया दिन को दिखलाने वाला। बिलाशुबा अल्लाह अलबत्ता बड़े फजल वाला है लोगों पर, और लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, पैदा करने वाला हर चीज का, नहीं कोई माबूद मगर वही। फिर कहाँ तुम फेरे जाते हो? इसी तरह फेरे जाते रहे वो लोग जो थे अल्लाह की आयतों का इनकार करते। अल्लाह वो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को करारगाह और आसमान को छत, और इसने बनाई तुम्हारी सूरतें तो बड़ी अच्छी बनाई, और तुम्हारी सूरतें, और इसने तुम्हें रिज़्क दिया पाकीज़ा चीजों से। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, सो बहुत बाबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो जिंदा है, नहीं कोई माबूद मगर वही। तुम इसी को पुकारो खालिस करते हुए इसी के लिए बंदगी को। सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आप कह दीजिए बेशक मैं तो रोक दिया गया हूँ इससे कि मैं इबादत करूं इनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, जबकि आएंगे मेरे पास वाज़ेह दलीलें मेरे रब की तरफ से, और मैं हुक्म दिया गया हूँ ये कि मैं फर्माबरदार हूँ रब्बुल आलमीन के लिए। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर जमे हुए खून से, फिर वो तुमको निकालता है बच्चा बनाकर, फिर ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी की कुव्वतों को, फिर ताकि तुम हो जाओ बूढ़े, और तुम में से कुछ वो है जो फौत कर दिए जाते हैं इससे पहले ही, और ताकि तुम पहुंचो एक मुअय्यन मुद्दत को, और ताकि तुम समझो वो अल्लाह जो वो है जो जिंदा करता है और मारता है।
پھر جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بس وہ کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب قرآن کو اور اس وحی کو کہ ہم نے بھیجا اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، تو عنقریب وہ جان لیں گے جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں، وہ گھسیٹتے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے، پھر کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جن کو تم تھے شریک ٹھہراتے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ نہیں ہم پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو بھی۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو۔ یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ تم تھے خوش ہوتے زمین میں ناحق، اور بسبب اس کے کہ تم تھے اتراتے۔ تم داخل ہو جاؤ جہنموں کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ لہذا آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے وعدہ کرتے ہیں یا ہم پہلے آپ کو فوت کر دیں تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کا ہم نے خیال بیان کر دیا آپ پر، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں نہیں ہم نے حال بیان کیا آپ پر، اور نہیں ہے اختیار کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آ گیا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارہ اٹھایا وہاں اہل باطل نے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور بعض کو ان میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت فائدے ہیں، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو جو تمہارے سینے میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وہ اللہ دیکھتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ کیا پھر نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں کہ وہ دیکھتے ہیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے؟ وہ تھے زیادہ تعداد میں ان سے، اور زیادہ سخت قوت میں اور نشانات کے اعتبار سے زمین میں۔ پھر ناکام آیا ان کے وہ جو تھے وہ کماتے، پس جب وہ آئے ان کے پاس کوئی رسول واضح دلائل کے ساتھ تو وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے کہ وہ تھے اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو کہا ہم ایمان لائے اکیلے اللہ پر، اور ہم نے انکار کیا ان چیزوں کا کہ تھے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے۔ پھر نہ ہوا نفع دیتا ان کو ان کا ایمان لانا، جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب اللہ کے طریقے کے مانند، وہ جو تحقیق گزرا اس کے بندوں میں، اور خسارہ اٹھایا وہاں کافروں نے۔ سورہ سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ شروع ہوا یہاں پر۔ حامیم، یہ نازل کی ہوئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، در حالانکہ قرآن ہے عربی، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پھر منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر نے، تو وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں اس بات سے کہ تو ہمیں بلاتا ہے اس کی طرف، اور ہمارے کانوں میں ٹاٹ ہے، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پس میں ایک بشر ہی ہوں تمہاری مثل، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم یکسوئی سے متوجہ رہو اس کی طرف۔
اور تم اس سے بخشش مانگو، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے اجر ہے غیر منقطع۔ آپ کہہ دیجئے کیا غیر منقطع، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ غیر منقطع، آپ کہہ دیجئے کیا بے شک البتہ تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے بنائے اس میں مضبوط پہاڑ اس کے اوپر، اور اس نے برکت دی اس میں، اور اس نے زندہ رکھا اس میں اس کی غذاؤں کا۔ یہ سارے کام ہوئے 4 دنوں میں یکساں طور پر پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے کہا اس سے اور زمین سے تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو ان دونوں نے کہا ہم آئے برضا و رغبت، خوشی خوشی۔ پھر اس نے بنایا ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں، اور اس نے القا کیا ہر آسمان میں اس کا کام، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ڈرایا ہے کڑک آسمانی عذاب سے، مثل کڑک عاد اور سمود کے، جب آئے ان کے پاس رسول ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، تو انہوں نے کہا اگر چاہتا ہمارا رب تو ضرور نازل کر دیتا فرشتے۔ پس بلا شبہ ہم تو اس چیز کے ساتھ کہ تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ پھر لیکن قوم عاد، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور انہوں نے کہا کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت میں؟ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں۔ وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے، چنانچہ ہم نے بھیجی ان پر ہوا سخت منحوس دنوں میں، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب زندگانی دنیا میں، اور البتہ تحقیق اور البتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ اور لیکن قوم سمود تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، پھر بھی انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، اور پکڑ لیا ان کو کڑک نے رسوائی کے عذاب کی بسبب اس کے جو تھے وہ کماتے۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے۔ اور جس دن ہانک کر اٹھایا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، تو وہ روکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ان کے پاس تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں، ساتھ ان کے جو وہ تھے عمل کرتے، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گی ہمیں بلوایا اس اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو، اور اسی نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف دیکھیے اب یہاں پر دیکھیے کہ قیامت کے دن جلدیں بھی جلد اسکن انسان کی گواہی دے گی۔ اب اس کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم یہ بات پھر سے آبزرو کریں کہ اب ہم یہاں پر دنیا میں بھی دیکھیں کہ جلد ہماری ریئیکٹ کرتی ہے اچھے یا برے پر، یعنی کہ کوئی اگر ڈراؤنی چیز آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ کی جلد پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، خوشی کے اور دکھ کے یا ڈر کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جلد پر اس کے اثرات ہم فوراً ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ کیسے کہ اگر آپ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈراؤنی آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو آپ کی جلد پر کیا ہوتے ہیں، گوز بمس آنے لگتے ہیں، جس کو ہم کانٹے کہتے ہیں، کانٹے آ رہے ہیں بولتے ہیں نا ہم، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جلد ریئیکٹ کر رہی ہے۔
تو ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی جلد بھی بولے گی. یہ تو جلد کا بولنا ہی ہوا نا کہ وہ ڈر رہی ہے. ہم کو پتا کیسے چلے گا؟ ہم اپنے ہاتھوں پیروں پر دیکھتے ہیں کہ گوز بمس آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ان کی خالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور وہ اپنی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تھی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی بخشی، یعنی کہ اسی نے بلوایا ہم سے، اور جس نے ہر چیز کو گویائی دی تھی. اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دیں. انسان کیا سوچتا ہے؟ کیا کہاں چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے باڈی پارٹس بھی گواہی دینے والے ہیں اللہ کے پاس؟ کہ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرے، اس کے دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، تو اس کے گواہ کون بن رہے ہیں؟ اس کے باڈی پارٹس. کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے باڈی پارٹس سے ہی پوچھے گا کہ یہ انسان کیا کرتا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال نامے میں ساری کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو خود بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ تمہارے باڈی پارٹس ہیں جن کو تم نے بڑا سجا کے سنوار کے بڑی ان کی فکر کی، ان کو تم نے اتنا سجایا سنوارا، اور کیا کہتے ہیں کہ باڈی کو سلم اور ٹرم رکھنے کے لیے جم جاتے رہے، کیا کیا کرتے رہے، اس کو اتنا نازوں سے تم نے اس کو رکھا، اور دیکھو کہ آج وہی تمہارے بارے میں تمہارے خلاف گواہیاں دے رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام ہی نہ کرنے دے کہ ہمارے باڈی پارٹس ہمارے خلاف گواہی دیں گے. بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں ہے. کیا ہم سوچ کے کر رہے ہیں؟ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہماری گواہی نہیں دے گا کوئی. تو یہاں پر تمہارا یہی گمان جو کچھ تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور جو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. اب اگر وہ صبر کرے یا نہ کریں، فَإِنْ اب یہاں پر دیکھو کہ اگر وہ صبر کرے بھی یا نہ بھی کرے، ان کو تو وہیں رہنا ہے. اب ان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. اب جیسے کہ ہمیں گرمی ہو رہی ہے، ہم نے فین کھول لیا، ہمیں سردی ہو رہی ہے، ہم نے ہیٹر کھول لیا، ہم صبر نہیں کر پا رہے، ہم نے ٹھنڈک لے لی. لیکن وہاں کوئی چوائس نہیں ہے دوزخیوں کے لیے، چاہے وہ صبر کریں یا نہ کریں، ان کو وہیں رہنا ہے. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کیا سنا ہم نے؟ توبہ کے دروازے موت سے پہلے پہلے بند کر دیے جائیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ایسے اہم نشین مسلط کر دیے ہیں جو آگے سے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنَهُمْ کہ یہ ان کے لیے کیا ہے، اور ان کے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے بتاتے ہیں. قرین جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب انسان بہت سارے نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان بہت گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو شیطان ہے، قرین ہے جو انسان کا، تو اس کو تقویت ملتی ہے، غذائیت ملتی رہتی ہے، اور وہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے، اور وہ جو نیک ہے اس کے اوپر وہ حاوی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اس کا قرین. تو یہاں پر بھی اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے شیطان نے کیا کیا، اس کے ساتھی نے اس کو اس کے اعمال سارے خوشنما کر کے دکھا دیے. اب یہ ان پر وہی حکم ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پر ثابت ہو چکا تھا. یہی کہ پھر کیا ہے، انہم کانوا خاسرین. اللہ تعالیٰ ہمیں خاسرین میں سے نہ بنائے، خسارہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں نہ بنائے. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، خوب شور مچاؤ. کہ ابو جہل جو تھے اور اس کے جو ساتھی تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. تو اپنے لوگوں کو کیا کہتے تھے یہ کہ وہاں جاؤ مت اور سنو مت، اور جب وہ پڑھتے رہے نا کوئی تو ایسا شور مچاؤ کہ ہمارے لوگوں کے کانوں تک وہ بات نہ جا سکے. اور ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے، اور جو برے سے برے کام وہ کرتے ہیں اس کا ضرور بدلہ دیں گے. اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا.
یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور قیامت کے دن کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں تو ان کی باتیں ہم سنتے رہے، برے کاموں کی طرف جاتے رہے، اور قیامت کے دن اب وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے تھے کیا کہیں گے کہ اللہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہم کو گناہوں کی طرف بلایا؟ کچھ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، کچھ ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں، کچھ ہماری نفسانی خواہشات ایسی ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف بلاتی ہیں، اکساتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے نفسوں کے پیچھے کیسے دوڑے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں پھر قیامت کے دنوں کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے خود ہی تو یہ کام کیے تھے۔ اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے دوزخیوں کا ذکر آیا، اس کے فوراً بعد جنتیوں کا ذکر آیا، اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو جنت کی خوشیاں دی جا رہی ہے، جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ تو جنہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تو ان میں شامل فرما دے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو چیز چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، سبحان اللہ، اور نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کے بھی دیکھیے اجر کتنے بڑے ہیں۔ اگر آپ نے ایک لنک خالی کسی کو بھیج دی تو بھی آپ اس لسٹ میں آ گئے، یعنی کہ آپ نے اللہ کو بلایا۔ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو وربلی نہیں بول سکتے، کوئی دین کی باتیں لوگوں کو نہیں سکھا سکتے، کوئی اپنے آس پاس اپنے ریلیٹیوز کو نہیں بول سکتے، لیکن یہ آسان کام ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی قرآن کی لنک، میں یہ نہیں کہتی کہ میری ہی لنک آپ بھیجیں، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی قرآن کی کلاسز نظر آ رہی ہیں، جہاں آپ کے آس پاس کہیں جانے والی کہیں لائیو کلاسز ہیں، کہیں آن لائن کلاسز ہیں، آپ لوگوں کو اس طرف بلایا کریں۔ آپ لوگ اسٹیٹس پہ اپنے ریمائنڈرز رکھ دیا کریں، اس کے لنکس رکھ دیا کریں، روزوں کے ریمائنڈرز رکھ دیا کریں، اور نمازوں کے ریمائنڈرز رکھ دیا کریں، اذکار کے ریمائنڈرز رکھ دیا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اللہ کی طرف بلانا ہو گیا، دین کی دعوت دینا ہو جائے گا۔ یہ کہ پھر انسان کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس گڈ لسٹ میں آ جائے گا، اللہ کی نیک لوگوں کی لسٹ میں آ جائے گا، کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اننی من المسلمین۔ یہ کیا ہے؟ ہم بھی اپنے آپ کو یہ کہیں، ہم بھی اپنے دل میں یہ کہیں ضرور، اننی من المسلمین، کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ تیرا فرما بردار۔ مسلمان پیدا ہونے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں بہت لوگ، لیکن فرما بردار ہونا، ایک پریکٹسنگ مسلم ہونا، یہ ہارڈ ورکنگ ہر ایک نہیں کرتا۔ یہ اس کے لیے ہم نے کیا محنتیں کی ہے، ہم نے کیا کوششیں کی ہے۔ پلیز چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے صرف ہم نے اپنے آپ پر مسلمان ہونے کا ایک لیبل لگا لیا، یا ہم ہیں سچ مچ کے مسلمان؟ اور اپنے آپ کو محنتیں کیجئے، پھر کہیے اننی من المسلمین، اللہ میں مسلمان، اللہ میں فرما بردار ہو گئی، اللہ میں کوشش کر رہی ہوں، اللہ میں محنتیں کر رہی ہوں فرما بردار ہونے کے لیے۔ اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ دعوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے، یعنی کہ جو دشمن ہے وہ بھی کیا ہے، بدی کا جواب بدی سے دینے سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اور آپ بھی اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو وہ تو آپ سے اور دور ہی ہوتا جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لائف میں کبھی آپ کا دشمن تھا لیکن اب دوست بن گیا، اور وہ نیکیوں پر آ گیا، اس نے بھی توبہ استغفار کر لیا، اس کو بھی اپنی غلطیوں کا ریئلائزیشن ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ دین کی دعوت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان برے لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے انسان کے لیے۔ یہ انسان کے لیے اگر اس کو کہیں گے 100 رکعت نماز پڑھ لو، 1 رکعت میں 100 بار یہ پڑھ لو، یہ سورہ پڑھ لو، وہ آسانی سے پڑھ لے گا،
لیکن یہ ذرا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ برا کرے اور انسان اس کے ساتھ اچھائی کرے. یعنی کہ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم دیتے کس کو ہے؟ غریبوں میں سے بھی، کہ جو ہم سے اچھی بات کرتے ہیں، ہم کو بلاتے ہیں ہم سے، اور اگر کسی کو دے رہے ہیں آپ، وہ سے اچھی بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کو اتنا دیا، کیا فائدہ ہوا، چلو کوئی ضرورت نہیں ان کو اگلی بار دینے کی. تو یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے یہی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے. یہ بڑی مشکل کام ہے، نفسوں پہ تھوڑا ہارڈ ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ ایمان والے بندے، مومن بندے، اللہ کے خاص دوست، تقوی والے لوگ جو ہوں گے. آپ کو اگر آپ ہے تو پھر آپ یہ کوشش کیجئے، یہ بھی پریکٹس کیجئے کہ آج سے ہم کو یہ بھی کرنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے. صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنتوں تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مومن بننے کے لیے، تقوی والے بننے کے لیے. اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے بختوں والے کو ہی نصیب حاصل ہوتی ہے. کہ جو بہت گڈ لک، بختوں والا مطلب جو لکی ہے، جو گڈ لک ہے، ان کو ہی نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی. پھر اگر کسی وقت آپ کو کسی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ رات اور دن، یعنی کہ یہاں پر فاستعذ باللہ، جب بھی آپ کو کوئی خیال ایسا آیا، نگیٹو خیال آیا، تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور اپنے آپ پہ پھونک دینا ہے. اپنے بچوں کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے گناہ کی چیزوں میں پڑے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھائیے ان کو. رو رہے ہیں بچے، چڑ چڑ کر رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو یہاں پر اپنے آپ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. اور یہ رات اور دن، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اگر تمہیں اس کی بات کرنا منظور ہے. پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھیں تو آپ کے پروردگار کے پاس جو لوگ ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے. یہاں پر سجدہ آ رہا ہے کہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اکتاتے نہیں ہیں. ارے ہم بہت تھک گئے، اب تو اتنی لمبی نماز پڑھی ہم نے، بہت تھک گئے. نہیں، پھر وہ ریڈی ہے، پھر اور ریڈی ہیں سجدے کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے. نماز پڑھتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں. ایسے نہیں کہتے کہ نہیں اب تو ہم بہت تھک گئے ہیں، اب نہیں ہوگا ہم سے پڑھنا، بلکہ شوق سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں نمازوں کو اور عبادتوں کو، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شوق سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں ابھی اور پڑھ لوں، میں اور لمبا سجدہ کر لوں، میں اور رکوع لمبا کر لوں، میں اس میں قرآن اتنا زیادہ قیام میں پڑھ لوں. تو یہ تھکنے کی بات ان کے پاس لسٹ میں نہیں ہوتی، بلکہ جو کمزور بندے ہیں اللہ کے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہر بات میں تھک جاتے ہیں. ہائے اب تو 17 رکعت پڑھنی پڑے گی، ہائے اب تو 10 رکعت پڑھنی پڑے گی، ہائے اب تو چلو فرض ہی پڑھ لیتے ہیں، صرف آج تو میں بہت تھک گئی ہوں، آج تو صرف فرض ہی پڑھ لیتے ہیں. تو اس طریقے کے جو لوگ ہیں پھر وہ چیک کیجیے کس قسم کی کیٹیگری میں آپ شامل ہیں. وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بے آباد پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے. اور جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں اور ہم سے پوشیدہ نہیں، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن امن و امان سے لایا جائے گا. تم جو چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے. انہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہم کو بتا دیے، کون سے راستے پر آپ کو جانا ہے جائیے. یہاں پر کوئی ڈنڈا نہیں ہے آپ کے سر پہ لے کے کھڑا ہوا کہ آپ کو یہی نیک کام کرنا ہے یا آپ کو یہی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دوزخ کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. یہ جنت کا راستہ تھوڑا تمہارے نفسوں پر مشکل ہے، تھوڑی تمہیں پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، آزمائشیں آئیں گی. اگر چلنا چاہتے ہو تو چل لو، اور پھر وہ اس کا اینڈ کہاں ہے؟ جنت میں. اور جو دوزخ والا راستہ ہے بڑا ہی خوشنما ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی ہماری نفسوں کو پسند آنے والا ہے. ہماری ساری پسندیدہ چیزیں اسی میں ہیں. پھر وہ کہاں پر اینڈ ہو رہا ہے؟ دوزخ میں جا کر اینڈ ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذکر یعنی کہ قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے. اب انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان منہ سے یہ کہے کہ نہیں میں قرآن کو مانتی نہیں، بلکہ قرآن کو نہ پڑھنا،
اس کو ہم نے کیا پڑھا پیچھے کہ ان القرآن محجورا، کہ اس کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں پڑھ رہے، اس کو نہیں سمجھ رہے، اس کے احکامات کو نہیں مان رہے. نہیں ماننے سے کیا مطلب ہے؟ سن کے نہیں دے رہے اور پھر اس کا عمل نہیں کر رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر کائے میں آئیں گی؟ انکار میں ہی آ جائیں گی. اور یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جا چکا ہے. بے شک آپ کا پروردگار معاف کرنے والا بھی اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. اور اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے اس کی آیت واضح کیوں نہیں کی گئی. اب یہ دیکھیے کہ جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا تو یہ کیسے تھے کہ عربی زبان جاننے والے لوگ تھے. اگر عربی کے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو عربی میں ہے، اب ہمیں نہیں سمجھ رہا، لیکن اس وقت کی نیڈ کیا تھی؟ عربی میں نازل کرنا، کیونکہ وہ لوگ عربs تھے پورے، ان کو یہی لینگویج سمجھتی تھی. تو ان کو یہ، اب وہ کوئی ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کاش کہ یہ غیر عربی اگر ہوتی تو ہم ان کو تو اب کافر کہتے کہ اس آیت کو ہم کو کیسے ہم سمجھ پاتے. یہ کیا کتاب تو اجمی زبان سے ہو اور مخاطب عربی ہو. اور آپ ان سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت ہے، شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ قل هو للذی آمنوا ھدی وشفاء، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. جو چاہے اس سے شفا حاصل کر لے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کر لے. دیکھیے ہمیں ہر چیز کھلے راستے مل رہے ہیں، ہمیں ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھل رہے ہیں. جیسے جیسے ہم ایک آیت پر سے گزر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے ہمارے لیے ہدایت کے راستے چاروں طرف سے کھل گئے. کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسی عبادتیں کرنا ہے، سارا کچھ ہمیں پتا چل گیا ہے. وضو کیسے کرنا ہے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز کیسے ہیں، باقی کے رشتہ داروں سے تعلقات کیسے ہیں، پردے کے احکامات کیا ہیں، سارے حیض کے، نفاس کے، سب چیز کے ہمیں احکامات یہاں پر پتا چل رہے ہیں. سب چیز کے ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھل گئے ہیں. پھر کیا ہے ان کے، اور جو سنتے ہی نہیں ہیں تو ان کے کانوں میں کیا ہے، ایک وزن ہے، ایک ڈانٹ ہے ان کے کانوں میں کہ کیا ہے، وفی آذانہم وقرن، کہ ان کے کانوں میں ایسے ڈانٹ، ایسے ڈھکن لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کانوں تک کوئی بات ہی نہیں جاتی. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے آس پاس، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ انہوں نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا، نہ ان کو کوئی نماز کی سمجھ ہے. اب ظاہر ہے جب قرآن ہی نہیں پڑھا تو ان کو نماز کی بھی کیا سمجھ رہے گی. کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نماز کیسی پڑھتے ہیں وہ نہیں پتا، لا الہ ان کو کلمہ طیبہ نہیں پتا. کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ لوگ ایسی زندگیاں گزارے ہیں بالکل اندھیروں میں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفلوں سے جوڑا جہاں پر ہمارے برین واش ہو رہے ہیں اور قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے. ان لوگوں کا حال تو ایسا ہے جیسے کہیں دور سے انہیں پکارا جا رہا ہو. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے ہو شدہ ہونا ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. اور یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے. جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کو کھول کے بیٹھا اپنے ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ پھیلا کے بیٹھا ہے ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، ساری جنتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول کے بیٹھا ہے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے، دنیاوی اغراض کی خاطر، دنیا کمانے کی خاطر انسان کہاں بہکا جا رہا ہے؟ دوزخ کی طرف دوڑ رہا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کے چکر میں انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور شفا بنا دے. اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.